Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. कल भी यही आयात तिलावत की गई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह पाक ने हम कलामी का शरफ बख्शा और अपना पैगंबर बनाया, रिसालत और नबूवत का ताज उनके सर पे रख दिया और दो मोजज़े अता फरमाकर इरशाद फरमाया कि फ़िरौन के पास जाओ, वो सरकशी के ऊपर उतरा हुआ है, उसको समझाओ और दावत दो। उस मौके पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक से 5 दुआएं मांगी। इस पर कल पहली बात ये अर्ज़ की थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि अल्लाह पाक की रहमत मुतवज्जे है, तो जब अल्लाह पाक की रहमत मुतवज्जे हो तो उस वक़्त बंदे को अल्लाह पाक से मांगना चाहिए। तो इस पर यह अर्ज़ किया था कि दुआ की कबूलियत के लिए औकात कबूलियत का इंसान एहतिमाम करे, और कुछ औकात कल मैंने अर्ज़ भी किए थे कि ये कबूलियत के औकात हैं। इन औकात में बंदा जब अल्लाह पाक से मांगता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं जाती। और दूसरी बात जो समझ में आई कि दीन का या दुनिया का कोई भी काम हो, काम करने से पहले बंदे को अल्लाह पाक से मांगना ज़रूर चाहिए और मांगने की आदत बना लें। हम मांगते तो हैं अल्लाह पाक से, लेकिन मांगते कब हैं? जब फंस जाते हैं और मायूस हो जाते हैं। हर वक्त हर काम, जो काम आसान लगता है और उसके असबाब मुहैया होते हैं, तो फिर उस तरह नहीं मांगते जैसे मांगना चाहिए। जैसे पुराने ज़माने में एक किस्सा सुनाते थे ना, मैंने बचपन में सुना था, बड़ा मशहूर किस्सा। एक आदमी बैल लेने जा रहा था मंडी में, तो दोस्त के लगा कहाँ जा रहे, कहता बैल खरीदने जा रहा हूँ कुर्बानी के लिए, तो आज लेके आऊँगा। तो उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे इंशाअल्लाह, तो कह दो कि इंशाअल्लाह लेके आऊँगा। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह का क्या मतलब, पैसे मेरी जेब में है, बैल मंडी में है। तो वहाँ जब गया तो जेब शेब कट गई, सौदा हुआ और सौदे के बाद जब पैसे देने लगा तो जेब में हाथ डाला तो हाथ नीचे चला गया। अब बड़ा परेशान। अब फिर वापसी में बात बात पर इंशाअल्लाह मैं पैसे जेब में डाल के जो है ना इंशाअल्लाह मंडी गया था और वहाँ इंशाअल्लाह सौदा हुआ और वहाँ पे मेरा जेब कट गया। तो हमारी कैफियत ये है, तो अल्लाह पाक से हर वक्त आसान काम हो या मुश्किल काम हो, उसके असबाब मुहैया हों या असबाब मुहैया न हों, बंदे को अल्लाह पाक से लो लगा के रखनी चाहिए। अल्लाह पाक ने बंदों का कुरान करीम में एक आयत में शिकवा किया है, इज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्रु दआना लिजंबिही औ काइदन औ काइमा। जब कोई परेशानी आ जाती है तो फिर हमें पुकारता है, लेटे हुए भी पुकारता है, अला जंबिही, और काइदन बैठे हुए भी पुकारता है, और काइमन खड़े हुए भी पुकारता है, यानी हर हाल में फिर हमें पुकारता है। फलम्मा कशफना अन्हु ज़ुर्रहु, और जब हम उसकी पुकार को सुनकर उसकी तकलीफ़ को दूर कर देते हैं तो फिर क्या करता है? मर्रा का अल्लम यदउना इला ज़ुर्र मस्सा। इसका असल मज़ा तो अरबी में है, अगर आपको अरबी समझ आती है, लेकिन चलो जितना मैं समझा सकता हूँ। तो अल्लाह का इरशाद है, जब हम उसकी तकलीफ़ दूर कर देते हैं तो फिर क्या करता है? मर्रा, गुज़रता है हमारे पास से, का अल्लम यदउना इला ज़ुर्र मस्सा, गोया कि इसने कभी हमें किसी परेशानी के लिए पुकारा ही नहीं। जैसे आपका कोई दोस्त हो और आप उसका कोई बड़ा काम कर दें, मुश्किल के वक़्त में उसको पैसों की ज़रूरत थी और आपने पैसे उसको दे दिए,
یہ نیٹا بھی مقرر کر دیا کہ فلاں وقت تک دے دینا یار. اب اس نے فون شون بند کر دیے، آنا جانا دعا سلام ہی ختم. آپ ایک گلی کے اندر سے داخل ہوئے، دیہاتوں میں گلیاں ہوتی لمبی لمبی، سامنے سے اس نے دیکھا وہ بھی آ رہا ہے، آپ کو دیکھا تو پشت پھیر کے واپس چلا گیا. تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ مرہ کا علم یدعونا الا، اذان ہو رہی ہے، سپیکر سے اللہ اکبر کی آواز سن کر کے گاڑی جو ہے نا دوسری طرف لے جائے تاکہ مسجد کے پاس سے جانا ہی نہ پڑے، گزرنا ہی نہ پڑے. تو ہم پکارتے تو ہیں. یہ تو کافروں کا حال تھا. کافروں کے بارے میں اللہ پاک کا ارشاد ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتیوں میں سوار ہوتے تھے نا اور پھنس جاتے تھے تو پھر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر لات منات اور عزا سارے بھول جاتے تھے، پھر اللہ پاک کو خالص پکارتے تھے، اے اللہ تو ہی نے کام بنانا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، ابو جہل کا ایک بیٹا تھا اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئے. تو وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا، بیوی اس کی مسلمان ہو گئی اور وہ بھاگ گیا. تو جدے پہنچ گیا، جدے کشتی جا رہی تھی تو کشتی میں بیٹھ گیا. اتفاقاً جب کشتی میں بیٹھا تو کشتی سمندر کے درمیان میں جا کے طوفان کے اندر پھنس گئی. جب پھنس گئی تو اس نے لات منات عزا کو پکارنا شروع کر دیا. تو کشتی والوں نے کہا بھئی یہ ہمارا سابقہ تجربہ ہے کہ اس جگہ پر لات منات عزا کام نہیں آتا، یہاں تو اکیلے اللہ ہی کو تم پکارو گے، ہم سب پکاریں گے تو پھر اللہ پاک ہماری مدد. تو اس نے سر پکڑ لی، نے کہا یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب لات منات عزا اس مشکل میں کام نہیں آتے تو پھر وہاں کہاں کام آئے. تو پھر اللہ ہی کو پکارنا چاہیے جو آسانی میں بھی کام آتا ہے، مشکل میں بھی. ادھر سے اس کی بیوی بھی پہنچ گئی، بہرحال قسمت تھی، بیوی واپس لے کے گئی اور پھر مسلمان ہوئے. اللہ پاک نے پھر شہادت سے سرفراز بھی فرمایا. اللہ کی شان. باپ ابو جہل تھا اور بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا. باپ عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار ہے اور اس کا صاحبزادہ جو ہے نا عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص صحابی. بہرحال تو یہ جو کام ہے کہ مشکل میں پھنس کر کے پھر اللہ پاک کو پکارے، یہ تو کافر بھی کرتے تھے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب ہم ان کی پکار کو سن کر کے ان کو نجات دے دیتے تو پھر خشکی پہ جا کے پھر اپنے لات منات عزا کو پکارنا شروع کر دیا. تو بھائی اس آیت سے یہ سبق ملا کہ کوئی بھی کام ہو، کام کرنے سے پہلے چاہے اس کے اسباب مہیا ہوں اور چاہے اس کے اسباب مہیا نہ ہوں، اللہ پاک سے مانگنا چاہیے اے اللہ تو ہی اس کام کو بنانے والا ہے اور تو ہی اس کام کو آسان کرنے والا ہے. اگر اسباب نہیں ہیں تو تو اسباب پیدا فرما دے، اور اگر اسباب ہیں تو ان اسباب میں جو ہے نا اثر پیدا فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مسنون دعائیں ہیں، ہر موقع کی، صبح و شام کی دعائیں، ہر کام کے کرنے سے پہلے بھی اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں اور کام سے فارغ ہو کر کے بھی اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں. اور یہ تقاضا کیسا کام ہے؟ تقاضا کرنے کے لیے بیت الخلاء میں تشریف لے جا رہے، اس سے پہلے بھی دعا مانگ رہے ہیں. فارغ ہو کر کے باہر آ رہے ہیں، اس سے پہلے اس کے بعد بھی دعا مانگ رہے ہیں. گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو تب بھی دعا مانگ رہے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو تب بھی دعا مانگ رہے ہیں، سونے سے پہلے بھی دعا مانگ رہے ہیں، سو کر کے اٹھ رہے ہیں تو تب بھی دعا مانگ رہے ہیں. تو ان دعاؤں میں یہ ایک سبق ہے کہ بندے کا ہر وقت اللہ پاک سے ایک تعلق رہنا چاہیے. آپ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کانا یذکر اللہ علی کل احیان، آپ نے ایسی دعائیں مقرر فرمائی ہوئی تھی کہ وہ دیکھنے والا اور سننے والا سمجھتا تھا کہ آپ کو اور کوئی کام ہی نہیں، ہر وقت اللہ پاک ہی کو یاد. تو اس لیے بندے کا اللہ پاک سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے. دین دنیا کے جتنے کام ہیں ان سارے کاموں کی جو چابی اور کنجی جس کو کہتے ہیں نا، وہ کس کے ہاتھ میں بھائی؟ اللہ پاک کے ہاتھ میں. اس کام کے جتنے اسباب ہیں وہ سارے اسباب جمع کر لے آدمی، اگر اللہ پاک راضی نہیں ہے اور اللہ پاک نہیں چاہ رہے ہیں تو سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں. اور اگر اسباب نہیں ہیں اور اللہ پاک کرنا چاہتے ہیں اور اللہ پاک راضی ہیں
تو پھر وہ خود بخود کام آتا. اس لیے بندے کو اللہ پاک سے اپنا تعلق جو ہے نا وہ جوڑنا چاہیے اور مضبوط بنانا چاہیے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام مواقع کے لیے صلاۃ الحاجت، حاجت کی نماز سکھائی کہ جب تمہیں کوئی کام پیش ہو تو بھئی 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھو اور اللہ پاک سے مانگو. کام نہ ہو تو پھر پڑھو، نہ ہو تو پھر پڑھو. جب تک کام نہ ہو اس وقت تک اللہ پاک کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو. صلاۃ الحاجت کے ذریعے صلاۃ الحاجت کی وہ جو دعائے عربی والی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، عجیب و غریب دعا ہے. اس میں اللہ پاک کی حمد و ثنا بھی ہے، اللہ پاک کی تعریف بھی ہے، اور اپنے کام کی درخواست بھی ہے، مغفرت کی دعا بھی ہے. وہ دعا پڑھ. تو بزرگوں نے ایک تجربہ لکھا ہے کہ اگر صلاۃ الحاجت اس طریقے سے پڑھی جائے کہ پہلی رکعت میں آیت الکرسی اور علم نشرح اور لإلاف قریش، یہ 3 صورتیں صلاۃ الحاجت کی پہلی رکعت میں پڑھی جائیں، اور اس کے بعد دوسری جو رکعت ہے اس میں آخری 3 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ آخری 3 صورتیں دوسری رکعت میں پڑھی جائیں، اور نماز پڑھ کر کے پھر وہ صلاۃ الحاجت والی جو عربی والی دعا ہے وہ دعا پڑھ لے. اور اگر وہ دعا یاد نہیں ہے تو اردو میں اللہ پاک سے گڑ گڑا کر کے پڑھو. میں طالب علموں کو کہتا ہوں کہ تم ایسے مانگو نا جیسے کسی طالب علم کا مدرسے سے کیا ہو جائے، اخراج ہو جائے. بعض بار تو طالب علم کو گڑبڑ کرتے ہیں نا تو مدرسے والے ان کا نام کاٹ دیتے ہیں اور کلاس سے اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بستر بند ہو جاؤ. تو یہ جو لمحہ ہوتا ہے نا طالب علم پر، یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو میں نے کہا اس وقت جب مانگتے ہو اللہ پاک سے ہر وقت ایسی دعا مانگو دل لگا کر، تو پھر دیکھو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں. تو بہرحال دوسری بات اور دوسرا سبق جو ان آیات میں ہمارے لیے ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بھی بنا دیا اور 2 معجزے بھی عطا فرما دیے، اور خود اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ جاؤ فرعون کے پاس. اس حکم کی تعویل میں کیا مسئلہ تھا؟ جب اللہ پاک خود بھیج رہے ہیں تو ظاہر اللہ نے کام تو کرنا ہے، کامیاب کرنا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے فرمانے کے باوجود ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ پاک سے یہ 5 دعائیں مانگی، جس میں یہ سبق ہے کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے. خاص کر کے دعوت والا جو کام ہے، ہمارے جماعت کے ساتھی جو کام کرتے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام والا کام. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے پاس کس لیے جا رہے تھے؟ دعوت دینے کے لیے. تو اس سے پہلے انہوں نے اللہ پاک سے دعا مانگی. ہمارے یہاں بھی جو خصوصی گشت کے لیے جاتے ہیں نا تو پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں اور اللہ پاک سے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں. اللہ جس کے پاس جا رہے ہیں اے اللہ اس کے دل کو نرم فرما اور مجھ سے ایسی بات کہلوا دے کہ اس کے دل اور دماغ میں اتر جائے اور اس کو بات سمجھ میں آ جائے. یہی طریقہ ہے دعوت کا. انبیاء راتوں کو اٹھ کر کے بھی مانگتے تھے، اور جب کسی کے پاس جاتے تھے جانے سے پہلے بھی مانگتے تھے. پھر عمومی گشت کے لیے جب ہمارے جو بزرگ جاتے ہیں ساتھی تو مسجد کے دروازے پر پھر کھڑے ہو کر اجتماعی دعا مانگتے ہیں. اس دعا کا بھی یہی مقصد ہے، اللہ ہم جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں ان سب کے دل تیرے قبضے میں ہیں، ان کے دلوں کو نرم کرنا اور ان کے دلوں کو پھیرنا دین کی طرف اور مسجد کی طرف، یہ تیرے اختیار میں. ان کے دلوں کو پھیر دے اور ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکلوا دے تاکہ جو ہے نا ان کے دل پھر جائے، ان کے دلوں کو بات لگ جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ 5 دعائیں مانگی. رب اشرح لی صدری، اے میرے پالنے والے میرا سینہ کھول دے، اور ویسر لی امری، اور میرا کام جو ہے نا اس کو میرے لیے آسان ہو. اس پر انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے. سینہ کھولنے سے کیا مراد ہے؟